الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. قال تعالى في مقام آخر: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال تعالى في مقام آخر: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. قال تعالى في مقام آخر: ولا تكونوا أول كافر به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، آ جائے گا تجھے قرینہ قرآن پڑھا کر. لکھنے کو اگر تجھے، پڑھنے کو اگر تجھے کچھ بھی نہیں میسر، تو چہروں پر لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. اشعار پہ ذرا توجہ کیجئے گا. پڑھنے کو اگر تجھے کچھ بھی نہیں میسر، تو چہروں پر پڑے درد کے آثار پڑھا کر. اور اللہ نے کیا کیا تجھے نعمتیں نہیں بخشی، فرصت جو کبھی ملے تو سورت رحمان پڑھا کر. اللہ نے تجھے کیا کیا نعمتیں نہیں بخشی، فرصت جو کبھی ملے تو سورت رحمان پڑھا کر. آ جائے گا تجھے بھی ایک دن جینے کا سلیقہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. اور لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی. روح کے سکون کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں. لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. اور اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا. میرے آقا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے جب تشریف لے کے آئے مکے کی وادی کی طرف، تو شاید اس انداز کو کھینچ رہا ہے کہ اتر کر حرا سے، غار حرا سے اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. نسخہ کیمیا کیا تھا؟ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. سادہ محترم حضرت علامہ مولانا محمود الرشید ہتھوڑی صاحب کے حکم پر لب کشائی کرنے کی جسارت رکھ رہا ہوں، وگرنہ حضرت کے سامنے گفتگو کرنا
सूरज के सामने चराग से भी कम रोशनी दिखाने के मुतरादिफ है। लेकिन जैसा कि मेरे बरादर मोहतरम ने पहले ही ज़िक्र कर दिया, अल अम्रु फ़ौक़ल अदब, मैं अगर अदब के दायरे में देखूं तो यहाँ हज़रत के सामने बैठकर गुफ्तगू करना ये एक गुस्ताखी है, लेकिन चूँकि हुक्म था तो हज़रत ने भी उसको पूरा किया, मैं भी उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। और उस्ताज़ इकराम से ही पढ़ा हुआ एक सबक आपके सामने पेश करूँगा। आप हज़रात से दरख्वास्त ये है कि मैं कोई ख़तीब नहीं हूँ और ना ही मैं कोई मुकर्रर हूँ, ना ही मैं कोई बयानात करता हूँ। मैं सिर्फ़ असबाक पढ़ा हूँ और असबाक आपके सामने ज़िक्र करना चाहता हूँ। इसलिए आप ज़रा तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको ये सबक बड़ा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैंने कुरान करीम के 4 मुख्तलिफ़ मकामात से 4 मुख्तलिफ़ आयात पढ़ी हैं। मैं चाहता हूँ अगर हज़रत इजाज़त दे तो मैं इनको मिलाकर एक खुलासा आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुरान करीम क्या है? शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। कुरान करीम क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को तख्लीक दिया, इस कायनात को बनाया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कायनात के खालिक, हर चीज़ के खालिक कौन? मिल के कहें ऊंची आवाज़ से, हर चीज़ के खालिक कौन? अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कायनात के और हर चीज़ के खालिक, और जिस चीज़ को अल्लाह ने तख्लीक किया वो सारी की सारी अशिया मखलूक, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो न खालिक है न मखलूक है। एक चीज़ ऐसी है जो न खालिक ना मखलूक, और वो है कुरान करीम। न खालिक ना मखलूक। आप कहेंगे बोल सब परहेलियाँ ना बुझाएं, क्या मतलब? कुरान करीम न खालिक है न मखलूक है, बल्कि कुरान करीम अल्लाह का कलाम है। कुरान करीम अल्लाह का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल की, सारी की सारी आसमानी किताबें ये किताबुल्लाह हैं, जबकि कुरान करीम किताबुल्लाह भी है और कलामुल्लाह भी है। कलामुल्लाह का माना ये है कि कुरान करीम के अल्फाज को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद अदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अल्फाज को खुद अदा फरमाया। हम हज़ारों मरतबा भी अपनी ज़ुबान को मुश्क अंबर से धो लें, तब भी इतनी औकात नहीं थी कि अल्लाह की इजाज़त के बगैर हम कुरान की तिलावत कर सकें। ये तो अल्लाह का एहसान है कि उन अल्फाज की अदायगी का हमें हुक्म दे दिया, इजाज़त दे दी, जिन अल्फाज को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद अदा फरमाया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान। तो कुरान करीम अल्लाह का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब भी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम भी है। पहली आसमानी किताबें सारी की सारी किताबुल्लाह थी, उन किताबों के नुज़ूल की तरतीब जुदा थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ज़बूर को उतारना था, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से उनको उनके इबादत खाने पर मदऊ किया। दाऊद अलैहिस्सलाम अपने इबादत खाने पर पहुँचो, तुम्हें ज़बूर अता की जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता करनी थी, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा तौरात चाहिए, तो आओ सफ़र करके तूर पहाड़ पर आओ, तुम्हें तौरात दूंगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील देनी थी, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इबादत खाने पर बुलाया। कुर्बान जाऊँ, कुरान करीम के उतरने के अंदाज पर आका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए नबी, जहाँ आप जाएंगे कुरान आपके पीछे होगा, जहाँ जहाँ जाएंगे कुरान आपके पीछे होगा। हम देखते हैं आका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे, कुरान गारे हिरा में उतरता रहा। मेरे आका हज़रत खदीजा के घर में आए, कुरान हज़रत खदीजा के घर में नाजिल होता रहा। मेरे आका मक्के की गलियों में आए, कुरान मक्के की गलियों में नाजिल होता रहा। मेरे आका ने मक्के से मदीने का सफ़र तय किया, कुरान मक्के से मदीने के सफ़र में उतरता रहा। मेरे आका ताइफ की वादी में गए, कुरान ताइफ की वादी में उतरता रहा। मेरे आका ग़ज़वे उहद में थे, कुरान ग़ज़वे उहद में उतरा। मेरे आका ग़ज़वे बदर में थे, कुरान ग़ज़वे बदर में आया। मेरे आका ग़ज़वे हुनैन में थे, ग़ज़वे खंदक में थे, ग़ज़वे अहज़ाब में थे, कुरान हुनैन खंदक अहज़ाब में उतरता रहा।
میرے آقا تبوک میں تو قرآن تبوک میں اترتا رہا، میرے آقا بازار میں قرآن بازار میں اترتا رہا، میرے آقا سفر میں قرآن سفر میں، میرے آقا حضر میں قرآن حضر میں، میرے آقا صحابہ میں قرآن صحابہ میں، میرے آقا اپنے گھر میں قرآن گھر میں، میرے آقا ازواج میں قرآن ازواج میں، میرے آقا مکے میں قرآن مکے میں، میرے آقا بیت اللہ میں قرآن بیت اللہ میں، میرے آقا مسجد نبوی میں قرآن مسجد نبوی میں۔ میں ایک قدم بڑھ کر بیٹھا ہوں، میرے آقا حضرت امی عائشہ کے بستر میں قرآن امی عائشہ کے بستر میں نازل ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کے بارے میں ذکر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، انزل ایسا نزول جو وقتاً فوقتاً ہو، وقتاً فوقتاً جو نزول ہو، تھوڑا تھوڑا کر کے جو نازل ہو۔ قرآن کریم وہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو۔ مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی، آپ کے علم کے اضافے کے لیے ذکر کر دوں۔ حضرت نے ایک آیت تلاوت فرمائی، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ ہم ترجمے میں کیا لکھتے ہیں؟ بے شک یہ قرآن ہم نے نازل کیا۔ تو ایک اعتراض کرنے والے نے یہ اعتراض کیا کہ یہاں آیت میں تو ذکر لکھا ہوا ہے، تم مسلمان اس سے قرآن کا ترجمہ کیسے کرتے ہو؟ نئی بات سمجھ میں ہے۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ پوری آیت میں قرآن کا لفظ موجود نہیں ہے، لیکن ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بے شک ہم نے یہ قرآن، ایسا ہی ہے نا بھئی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ قرآن کا ترجمہ جب آیت میں موجود نہیں ہے تو تم مسلمان اس ذکر کو قرآن پر فٹ کیوں کرتے؟ کیا زبور، تورات، انجیل اللہ کا ذکر نہیں تھا؟ وہ کتابیں بھی تو ذکر تھی نا، قرآن ان کی تصدیق کر رہا ہے۔ جب وہ کتابیں بھی ذکر تھیں تو جب ان کتابوں کو تم ذکر مان کر یہاں شامل کرو گے تو پھر اس آیت کے ترجمے کے اعتبار سے جس طرح تم قرآن کو محفوظ مانتے ہو، تمہیں زبور، تورات اور انجیل کو بھی محفوظ ماننا پڑے گا۔ سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہ بڑا سوال تھا۔ اللہ جزا دے علماء کرام کو، بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کے علاوہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان کے نزول کے ساتھ انزل ینزل انزال کا لفظ ذکر ہے، جبکہ قرآن کریم کے ساتھ نزل ینزل تنزیلا کا لفظ استعمال ہے، اور نزل اس کتاب کے ساتھ لگتا ہے جو تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہو، یک بار ادا ہونے والی، یک بار نزول ہونے والی کتاب کے ساتھ نزل کا لفظ نہیں لگتا۔ قرآن کریم نے یہاں پر آیت میں نزل کا لفظ ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا، جس کتاب کی حفاظت کی اللہ گارنٹی دے رہے ہیں وہ کتاب ایسی ہے جو تھوڑی تھوڑی کر کر نازل ہوئی ہے، اور پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے جو کتاب تھوڑی تھوڑی کر کر نازل ہوئی ہے وہ صرف قرآن کریم۔ اب سمجھ میں آئی کہ انا نحن نزلنا سے ہم اس ذکر سے مراد قرآن کیوں لیتے ہیں؟ بہرحال یہ ایک ضمنی بات درمیان میں آ گئی تھی، تو پہلے نمبر پر میں نے آپ کو قرآن کے متعلق ایک بات ذکر کر دی۔ ابھی ہے وقت میں تھوڑی سی کہ جلدی ہے، صرف میں درمیان سے کچھ باتیں سکپ کر دیتا ہوں، میں صرف اختتام کی طرف جاتا ہوں کہ قرآن کریم نے جو میں نے 4 آیتیں ذکر کی، میں نے پہلی آیت کے متعلق ایک بات ذکر کر دی، دوسری آیت میں نے پڑھی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ہم دعا مانگ رہے کہ اے اللہ ہمیں ازواج دے، ہمیں بیٹے دے، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ ہمیں کن کا امام بنا؟ متقین کا امام۔ متقین کا امام کون ہوتا ہے؟ اس سے پہلے سمجھے متقین کون ہوتے ہیں۔ متقین کی مختلف صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، جن میں ایمان لانا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے اور روزے رکھنا، یہ ساری کی ساری متقین کی صفات ہیں۔ اور مسجد میں جو مقتدی ہوتے ہیں عمومی طور پر وہ سارے کے سارے الحمدللہ متقی ہوتے ہیں، سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ تو اس مسجد میں جتنے بھی امام صاحب کے پیچھے تھے وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ متقی تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا کر رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین کا امام بنا، اور جو متقین کا امام ہوتا ہے وہ امام مسجد ہوتا ہے جو کہ ایک مولوی، جو کہ
تو ہم اللہ رب العزت سے کیا دعا مانگ رہے کہ اے اللہ ہمیں کیا، ہمارے بچوں کو کیا بنا، ہمارے بچوں کو علم والا بنا، ہمارے بچوں کو قرآن والا بنا، ہمارے بچوں کو حدیث والا بنا۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں، اگر آپ یہ دعا مانگنا چاہتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو اپنی اولاد میں سے کسی نہ کسی کو دین کے لیے وقف کریں۔ کیوں ارادہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دین کے لیے وقف کریں۔ یہ جتنی بھی اولاد ہوگی یہ آپ کے مرنے کے ساتھ ساری کی ساری ختم۔ آپ کے مرنے کے بعد جس اولاد نے کام آنا ہے وہ وہی ہے جس کو آپ نے دین کے لیے وقف کیا۔ وقت نہیں، وگرنہ میں اس کی تفصیل میں کچھ دلائل پیش کرتا، میں صرف ایک آیت کے ترجمے کے اندر ایک بات ذکر کر کے میں نے اجازت چاہی۔ تیسری آیت میں نے پڑھی، میں اس کا ترجمہ ذکر کر دوں۔ جو لوگ دین سے وابستہ ہیں، قرآن کریم نے ذکر کیا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ فقراء جن کو اللہ کے رستے کی وجہ سے روک دیا گیا، جو رکے ہوئے ہیں، وہ دنیا کے اندر تجارت نہیں کر رہے، مال و دولت نہیں کما رہے، اللہ فرماتے ہیں اپنے اموال ان پر خرچ کرو، اپنے اموال ان پر خرچ کرو۔ تم سمجھتے یہ ہو یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقفیت کی وجہ سے تم انہیں مالدار سمجھتے ہو، حالانکہ تمہیں چاہیے کہ ان کو تم ان کے نشانات سے، ان کے آثار سے پہچانو اور اپنے اموال ان پر خرچ کرو۔ اس لیے یہ جو مساجد اور یہ جو مدارس ہیں ان کے اوپر آپ کو اپنے اموال خرچ کرنے ہوں گے، اور یہی وہ اموال ہیں کہ اللہ رب العزت اس سے پچھلی آیت کے اندر فرماتے ہیں لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم۔ جو تم ان پر اموال خرچ کرو گے وہ تم اپنی ذات کے لیے خرچ کرو گے، کسی پر خرچ کرنے کی وجہ سے تمہاری اپنی ذات کو نفع ہے، لہذا تم ان پر احسان نہیں جتلا سکتے، ان پہ احسان نہیں جتلا سکتے۔ یہ علماء جس طرح اموال کی ادائیگی آپ کے ذمے تھی، اس طرح اس کے مستحقین تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری تھی۔ یہ علماء کرام کا آپ پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ کے اموال کو مستحقین تک پہنچا رہے ہیں، اس لیے ان کا شکر ادا کیا کریں۔ اور آخری جو میں نے بات ذکر کی وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، سب سے پہلے کافر نہ ہو جانا۔ جس طرح نیکی کی دعوت دینے کی وجہ سے اس پر جتنے بھی لوگ عمل کریں گے، نیکی میں شامل ہوں گے، ان تمام کے تمام لوگوں کا ثواب اس شخص کو جائے گا جو نیکی کی دعوت دے۔ مَن دَلَّ عَلَىٰ خَيْرِهِ فَهُوَ كَفَاعِلِهِ۔ اسی طرح وہ لوگ جو کسی کو برائی کی دعوت دیں گے تو برائی کی دعوت دینے کی وجہ سے تمام چیزوں کا وبال اس شخص پر بھی آئے گا جو ابتدا کرے گا۔ لہذا ان مساجد اور مدارس کے ساتھ وہ لوگ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اندر ہی اندر سے مسجد یا مدرسے کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر اس کی اس ذرا سی کاوش کی وجہ سے کسی مسجد یا مدرسے کو وبال پہنچا اور وہ بند ہو گیا، قیامت تک اس کی قبر کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، وہ تو چلا جائے گا لیکن اس کے وبال کی وجہ سے جو مسجد اور مدرسے کے اندر قال اللہ اور قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بند ہو گئی، وہ ساری کی ساری صدائیں جو رکی ہیں اس کا وبال اس شخص کی قبر پر عذاب کی صورت میں نازل ہوتا رہے گا۔ ہم نے تو قرآن کریم کے ساتھ سلوک کیا نبھایا؟ ہم نے قرآن کریم کو رکھا کس لیے؟ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر اس کی ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہے۔ کس بزم میں اس کا بار نہیں، کس عرس میں اس کی دھوم نہیں، پھر بھی یہ اکیلا رہتا ہے، اس سا بھی کوئی مصلوب نہیں۔ ہم نے تو آج قرآن کریم کو رکھ لیا اپنے کاروبار کی ابتدا کرنے کے لیے۔ مولوی صاحب آئیے گا ذرا کاروبار کی ابتدا کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کر دیں۔ مولوی صاحب ابا جان کے وجود سے روح نکل رہی ہے، آئیں ذرا ان کی چارپائی پہ یاسین کی تلاوت کر دیں۔ ابا جان کی قبر کے اوپر ذرا آ کے یاسین کی تلاوت کر دیں۔ ہم نے قرآن کو ان امور کے لیے رکھ لیا، ہم نے مردے دفنانے کے لیے قرآن رکھ لیا، ہم نے روح نکالنے کے لیے قرآن رکھ لیا، ہم نے تعویذ پہننے کے لیے قرآن رکھ لیا، ہم نے کاروبار چمکانے کے لیے قرآن رکھ لیا، ہم نے بیٹی کے سر پہ جہیز کے طور پر دینے کے لیے قرآن رکھ لیا۔ نانا میرے بھائی، قرآن کریم صرف ان مقاصد کے لیے نہیں آیا۔ آپ نے
44,000 انبیاء کی زندگیوں پر اگر ریسرچ کرنی ہے، آپ قرآن کریم کے دامن کو پکڑے، آپ نے تمام انبیاء کی اقوام کے اوپر آنے والے عذابات کو پڑھنا ہے، آپ قرآن کریم کے اوراق کو تھپتھپائیے، آپ نے ان عذابات کی وجوہات کو سمجھنا ہے، آپ کو قرآن سے وابستہ ہونا پڑے گا، آپ نے یہ دیکھنا ہے انسان کے وجود کو اللہ نے تخلیق کس طرح کیا، آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا، آپ نے یہ دیکھنا ہے اللہ نے انسان کو بنایا اور اس کے بنانے کے جو مقاصد تھے وہ مقصد کیا ہے، آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا۔ آپ اگر چاہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں داخل ہونا، ان کے وجود کا بننا، ان کا جنت سے نکلنا، آپ قرآن پڑھیے۔ آپ جانتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العزت نے ابلیس کو اپنے دربار سے نکالا، آپ قرآن پڑھیے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں اللہ نے کائنات کو کیوں وجود دیا، قرآن پڑھیے۔ کائنات بنی کیسے، قرآن پڑھیے۔ کائنات چلے گی کیسے، قرآن پڑھیے۔ اس کائنات کو بنانے کا مقصد کیا تھا، قرآن پڑھیے۔ زمین کیسے وجود میں آئی، قرآن پڑھیے۔ آسمان کو کیسے تخلیق کیا گیا، قرآن پڑھیے۔ ستارے، سیارے، نباتات، حیوانات، جمادات، اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو کس ترتیب پر پیدا کیا، آپ قرآن پڑھیے۔ انسان کی بعثت کا مقصد کیا ہے، قرآن پڑھیے۔ کائنات بنانے کا مقصد کیا ہے، قرآن پڑھیے۔ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے، قرآن پڑھیے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھیے۔ فرعون کی فرعونیت سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھیے۔ نمرود کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھیے۔ حضرت ابراہیم کا اثار دیکھنا ہے، قرآن پڑھیے۔ حضرت یوشع کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، قرآن پڑھیے۔ بایو سمجھنی ہے، قرآن پڑھیے۔ فزکس سمجھنی ہے، قرآن پڑھیے۔ میتھمیٹکس سمجھنا ہے، قرآن پڑھیے۔ اس کائنات کا نظام چلے گا کیسے، قرآن پڑھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی سکون میں کیسے گزرے، قرآن پڑھیے۔ تجارت سمجھنی ہے، قرآن پڑھیے۔ قرض سمجھنا ہے، قرآن پڑھیے۔ زکوٰۃ سمجھنی ہے، قرآن پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی قبر منور کیسے ہو، قرآن پڑھیے۔ حشر کیسے برپا ہو، قرآن پڑھیے۔ قیامت کا وجود کیسے آئے گا، قرآن پڑھیے۔ نامہ اعمال کس طرح کا ہوگا، قرآن پڑھیے۔ محشر کا میدان کیسے سجے گا، قرآن پڑھیے۔ کس طرح انبیاء کی اقوام وہاں جمع ہوگی، قرآن پڑھیے۔ کس طرح ترازو رکھا جائے گا، قرآن پڑھیے۔ حساب کتاب کا نظام سمجھنا ہے، قرآن پڑھیے۔ سورج اور چاند ستاروں کا نظام سمجھنا ہے، قرآن پڑھیے۔ حساب کتاب ہوگا کیسے، قرآن پڑھیے۔ کس طرح ٹکٹ تقسیم ہوگی، قرآن پڑھیے۔ نبی کی شفاعت کیسے ملے گی، قرآن پڑھیے۔ حوض کوثر کیسے لگے گا، قرآن پڑھیے۔ کیسے پانی کے پیالے ملیں گے، قرآن پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں آپ سے رب راضی ہو، قرآن پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں آپ سے نبی راضی ہو، قرآن پڑھیے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، قرآن پڑھیے۔ نبی تم سے عشق کتنا کرتے تھے، قرآن پڑھیے۔ اللہ تم سے محبت کتنی کرتے ہیں، قرآن پڑھیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اندر فنا ہونا چاہتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی سری معنوں میں اطاعت چاہتے ہو، کائنات کے تمام سکونوں کو اگر چاہتے ہو تو قرآن کو اپنے سینے سے لگا۔ اس لیے قرآن کریم کو اپنے دامن سے تھام۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، میں ہر بار اکثر جگہ یہ ذکر کرتا ہوں، وہ آخری بات یہ ہے، ہم میں سے کسی کے پاس کوئی عمل ایسا نہیں کہ پیش کر کے اللہ کی عدالت میں یہ کہہ دے یا اللہ میرا عمل اس قابل ہے لینے اور جنت دے۔ ہے کسی کے پاس؟ کسی کے کوئی اتنی نمازیں ہوں کہ وہ ڈھنکے کی چوک پر کہے کہ یا اللہ میرے پاس اتنی نمازیں ہیں، مجھ پہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ مجھے جنت دیں؟ کسی کے صدقات اتنے ہوں، کسی کے روزے اتنے ہوں، کسی کے حج اتنے ہوں، کسی کی عبادات اتنی ہوں، کوئی ہے ایسا جو اپنی عبادات کے اوپر اتنا اترائے اور کہے کہ اللہ پر لازم ہے کہ مجھے جنت دے؟ کیوں جی کوئی ایسا شخص موجود ہے؟ لیکن اس کے باوجود دل کے اندر ایک چیز ہے کہ وہاں محمد عربی ہو، وہاں آقا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ لیکن قرآن کریم کی ایک آیت بار بار جھنجھوڑتی ہے۔ سادہ محترم، محشر کے میدان کے اندر اللہ رب العزت کی عدالت میں میرے آقا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور میرے خلاف ایک کیس دائر کریں گے۔ وہ کیس کیا ہوگا؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ میری وہ قوم ہے جس نے قرآن کو پسے کش ڈال دیا۔
اگر اللہ کی عدالت میں آپ کے اور میرے خلاف یہ کیس دائر ہو جائے اور آپ کا اور میرا نام اس لسٹ میں آ جائے جنہوں نے قرآن سے بے وفائی کی ہے، تو بتائیں محشر کے میدان میں آپ کا اور میرا کیا ہوگا؟ اس لیے دو کام ذہن میں رکھ لیں، ایک اپنی اولاد میں سے آج ہی جا کر چھانٹی کریں اور آج ہی مدرسے کے اندر انہیں داخل کروائیں، اور دوسری بات خود قرآن سے جڑ جائیں، زیادہ نہیں پڑھتے تو ایک آیت سے ابتدا کر دیں۔ میں استاد محترم کی نظر ایک بات کرتا ہوں، اگر آپ تحیہ کرتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کو پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے جائیں اور حفظ کی نیت سے یا سمجھنے کی نیت سے جائیں، تو قیامت والے دن اللہ رب العزت آپ کا حشر حفاظ اور قرہ کے ساتھ کرے۔ آخری شعر اور آخری بات، اب جس کے دل میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ۔